अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टुडेज़ टॉपिक इज़ एक्शन रिसर्च। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्शन रिसर्च है। बहुत अहम टॉपिक है, इसलिए भी अहम है कि आपने अपने इस कोर्स के दौरान एक रिसर्च भी करनी है, और वो रिसर्च एक्शन रिसर्च होगी, एक्शन बेस्ड रिसर्च होगी। इसलिए आप अपना वो जो प्रोजेक्ट है जो आपने रिसर्च करनी है उसको समझने के लिए भी आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह आप इस पर तवज्जो दें, ताकि आप वो एक्शन रिसर्च भी कर सकें। क्योंकि जो बीएड के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक्शन रिसर्च भी करनी है, उसकी बाकायदा जो है वो एक रिटर्न रिपोर्ट उसकी तैयार करनी है, और वो रिसर्च जो है उसकी फाइंडिंग्स और सारा कुछ वो यूनिवर्सिटी में जमा कराना है। तो इस लिहाज से ये आज का टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च होती क्या है। व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च इज़ डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आर द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे so as to generate new concepts, methodologies and understandings, theories or principles। यानी रिसर्च एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम बिल्कुल नया नॉलेज क्रिएट करते हैं, हम कोई नई बात करते हैं, हम कोई नई जो है वो डिस्कवरी करते हैं, कोई ऐसी नई बात करते हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं की। यानी एडिंग न्यू नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये है रिसर्च। यानी रिसर्च अगर हमने वही पुरानी कोई बात किसी ने कही है और अब वही बात हम रिसर्च के नतीजे में कह रहे हैं, तो ये रिसर्च नहीं है। वी आर नॉट अलाउड टू इन्वेंट द व्हील अगेन। यानी हमने पहिया दोबारा ईजाद नहीं करना, क्योंकि पहिया तो ईजाद हो चुका है। यानी रिसर्च जो है वो एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम कोई नई दरियाफ्त करते हैं, हम कोई नई चीज़ कहते हैं, हम कोई आइडिया देते हैं, हम कोई नया नॉलेज का कोई, चाहे वो कितना ही छोटी सी कोई पीस ऑफ नॉलेज हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ हो। इवन ए स्मॉल पीस ऑफ नॉलेज भी अगर हम क्रिएट करते हैं और हम कोई दुनिया को नई बात बताते हैं तो उसे रिसर्च कहते हैं। और जो एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें जो रिसर्च होती है उसे एजुकेशनल रिसर्च करते हैं। रिसर्च की जो टाइप्स हैं वो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च। बाय पर्पस, दूसरे भी और भी बाय मेथड भी होते हैं, लेकिन ये जो है जो रिसर्च है जो हम एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं, चूँकि वो उस पार्ट में आती है जो बाय पर्पस, जो हमने मुख्तलिफ जो रिसर्चेस की टाइप हमारे सामने है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर उन्हीं की बात करेंगे। बाय पर्पस या बाय मेथड या दूसरे जो तरीके हैं उनकी हम यहाँ बात अभी नहीं करते। एक तो रिसर्च है जो फंडामेंटल रिसर्च होती है या बेसिक रिसर्च उसे कहते हैं। ये यानी बुनियादी तहकीक होती है। इसका मकसद डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी थ्रू डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी एंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। यानी ये रिसर्च जो है इसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं, और ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। ये यानी नज़रियात के बारे में, थ्योरीज़ के बारे में ये रिसर्च होती है, और ये बेसिक जो आइडियाज़ होते हैं। और ये जो रिसर्च होती है ये ज़्यादातर थ्योरी होती है और ये इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये नज़रियात और बुनियादें फ्राहम करती है, जिसकी बुनियाद पे दूसरी रिसर्चेज की जाती हैं, या इसकी बुनियाद पे बाकी जो रिसर्चेज वो खड़ी होती हैं। दूसरी किस्म की जो रिसर्च है दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। ये वो रिसर्च है जो यहाँ से अगर कोई थ्योरी निकली है और यहाँ से कोई अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल, कोई कायदा, कोई उसूल अगर किसी ने उसको दरियाफ्त किया है, तो उस थ्योरी को प्रैक्टिकल अप्लाई करके उसके इफेक्ट देखते हैं फील्ड में कि वो उसके क्या असरात होते हैं। जैसे पियाजे की थ्योरी है वो बेसिक रिसर्च के नतीजे में निकली है। अगर हम उसको अपनी क्लासरूम में
اپنے ایجوکیشن کی جو سیٹنگ ہے اس میں ہم اپلائی کریں اسے اور دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں، یعنی وہ جو ریسرچ ہے اس کی اپلیکیشن ہے، اور اس جو جب ہم اسے اپلائی کرتے ہیں تو وہ جو ریسرچ کی قسم ہے دیٹ از کالڈ اپلائیڈ ریسرچ۔ تھرڈ ٹائپ آف جو ریسرچ ہے جس کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکشن ریسرچ۔ ایکشن ریسرچ جو ہے وہ ٹیسٹنگ الٹرنیٹیو سولوشنز ٹو پرابلم ان پریکٹس۔ ایکشن ریسرچ وہ ہوتی ہے جو جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں، جب ہم پڑھا رہے ہیں، جب ہم اگزام لے رہے ہیں، جب ہم کوئی پریکٹیکل کر رہے ہیں، جب کوئی ہم کلاس روم کی کوئی مینجمنٹ کر رہے ہیں، یعنی جب ہم کوئی عملی طور پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں پڑھانے کا، سکھانے کا، یا کوئی اس طرح کا جو ٹیچنگ لرننگ سے متعلق کام ہے، اس عمل کے دوران اگر ہمیں کوئی پرابلم فیس ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی بچوں سے متعلق ہے، کلاس سے متعلق ہے، اسکول سے متعلق جو کوئی اگر پرابلم ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ریسرچ کی جاتی ہے اسے ایکشن ریسرچ کہتے ہیں۔ بعض اسکالر جو ہیں وہ ایکشن ریسرچ کو ریسرچ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایکشن ریسرچ ریسرچ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے خیال میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن ایکشن ریسرچ میں وہ پورا پروسیس جو ہے اسے فالو نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو ریسرچ ہوتی ہے یعنی ایکشن ریسرچ وہ ہوتی ہے جو اس وقت جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں جب کوئی پرابلم پیش آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جو ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ ریسرچ جو ہے وہ شارٹ ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، اور لوکل جو ہے وہ اس پہ سطح پہ ہوتی ہے، اور اس کی اس طرح سے جو ایک فارمل پورا پروسیس ہے ریسرچ کا، وہ اس فارمل پروسیس سے ہم نہیں گزرتے۔ تو یہ ریسرچ جو ہوتی ہے یہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے، اور یہ ریسرچ ہم بینگ ٹیچر ہم کرتے رہتے ہیں، گو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن ہم اکثر اسکول میں، کلاس میں ہمیں کچھ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بچہ تھا جو کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے اس نے کام چھوڑ دیا۔ ایک بچہ تھا جو کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا، اب اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ تو ہم اس بچے کے بارے میں جب یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور تحقیق کریں گے اور ریسرچ کریں گے کہ یہ بچہ پہلے جو اتنا اچھا تھا اب کمزور کیوں ہو گیا، اب یہ پیچھے کیوں رہ رہا ہے، تو یہ بیسیکلی ہم ایکشن ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کے والدین سے ملیں گے، جب ہم اس کے دوستوں سے ملیں گے، جب ہم اس کا اپنا انٹرویو کریں گے، اور اس کا جو فائل ہے، اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں، اس کی جو پچھلی پرفارمنس ہے اس کو چیک کریں گے، تو ہم گویا کہ ایک ایکشن ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو کرٹ لیون کہتا ہے، جرمن امریکن یہ اسکالر ہے، سوشل سائیکالوجسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فاؤنڈر آف ایکشن ریسرچ۔ کیوں؟ ایز ہی یوزڈ دس ٹرم ان 1940s بائی دا فرسٹ ٹائم۔ 1940 میں اس نے پہلی دفعہ، یہ جرمن امریکن ہے، اس نے یہ پہلی دفعہ ٹرم استعمال کی 1940 میں، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا بانی ہے، اور اس نے اس ایکشن ریسرچ جو ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے روشناس کروایا۔ ایکشن ریسرچ از دا پروسیس آف فائنڈنگ دا سولوشن تھرو پرابلم سالونگ ٹیکنیک۔ جو پرابلم ہوگا، ابھی ہم نے بات کی ہے، اگر کوئی پرابلم پیدا ہوگا، اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، تو اس پرابلم سالونگ کی جو ٹیکنیک ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ جو ریسرچ ہے وہ ایکشن ریسرچ ہوگی۔ کوئی چھوٹا سا بھی عمل ہے، ایک مارکر ہے وہ لکھتے لکھتے بند ہو گیا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا اس کے اندر وہ جو انک ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیا بورڈ کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں لکھلا، کیا یہ اس کی جو ٹپ ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اور ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں، اور آبزرو کرنے کے بعد ہم فوری طور پہ اس کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں، یا ہمیں فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ریسرچز جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم بہت ساری ایسی ریسرچز کرتے ہیں، اور ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ بہت ساری ایسی میتھڈالوجیز کو جانتے ہیں جو شاید دنیا کو نہ پتہ ہو، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو لکھتے نہیں ہیں۔ دنیا پوری میں کوئی چھوٹی سی بھی ریسرچ ہوتی ہے
تو وہ اس کو پبلش کرتے ہیں، وہ اس کو جرنلز میں بھیجتے ہیں، اخبار میں بھیجتے ہیں، رسائل میں بھیجتے ہیں، جو پرابلم ہوتا ہے اور انہوں نے جو اس کا سلوشن نکالا ہوتا ہے. اس طرح یہ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب یا یورپ جو ہے بہت ریسرچ کر رہا ہے. ہمارے ہاں بھی اس طرح کی ہمارے ٹیچرز بھی جو ہیں ریسرچ کرتے ہیں اور پرابلم کے سلوشن نکالتے ہیں. بڑے بڑے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، اور کلاس روم کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ٹیچنگ لرننگ کے بارے میں، کلاس روم مینجمنٹ کے بارے میں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم ان سلوشنز کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. ہم کہیں ان کو پبلش نہیں کرتے، کہیں ہم اخبار میں یا کسی رسالے میں نہیں اس کو بھیجتے، جس کی وجہ سے ہماری یہ جو ریسرچ ہوتی ہے یہ گمنام رہتی ہے. The expected outcomes of the action research are to address the issues, improve the practices. یعنی جو ہماری جو آؤٹ کم ہے، ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں ہماری جو ریسرچ ہیں، ایکشن ریسرچ ہے، وہ کسی ایشو کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور امپروو دا پریکٹسز، یا جو ٹیچنگ لرننگ کے متعلق یا کلاس روم مینجمنٹ کے متعلق یا ڈسپلن سے متعلق جتنی پریکٹسز ہوتی ہیں اس کو ہم امپروو کرنے کے لیے یہ ریسرچ کرتے ہیں. اٹ از ڈن ان گروپس وائل دا ایکٹیویٹی از ان پروگریس. یہ جو ایکشن ریسرچ ہے یہ اس وقت کی جاتی ہے گروپ کی شکل میں جب کلاس میں ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی پریکٹیکل ہو رہا ہے، کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہے، کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس ایکٹیویٹیز کے دوران جو اگر کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے، کوئی اگر مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو نوٹیبل ہوتی ہے، اس کے بارے میں یعنی اس ایکٹیویٹیز کے دوران جو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں، اور وہ تحقیق جو ہے وہ ہماری ایکشن ریسرچ کہلاتی ہے. اور یہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. ایکشن ریسرچ از اے پروسیس آف انکوائری or investigation carried out by and for those taking the action and are in practical work. یعنی وہ لوگ جو عملی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹیچر ہیں وہ عملی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایبسینٹ ہے، اس کے بارے میں ہم چھوٹی سی تحقیق کرتے ہیں، اس کے ہم سائے جو بچے ہیں ان سے، یا ان کے کلاس فیلوز سے، یا اس کے دوسرے جو اگر کوئی رشتہ دار بھائی وغیرہ اسکول میں پڑھتے ہیں کسی اور کلاس میں، تو ہم یہ تحقیق کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایبسینٹ کیوں رہ رہا ہے اب، یا وہ بچی جو ہے اب اسکول کیوں نہیں آ رہی. تو یہ جو انکوائری ہوتی ہے، یہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، یہ جو ہم چھان بین کرتے ہیں کسی شکایت کی یا کسی معاملے کی، تو یہ بیسیکلی ایکشن ریسرچ ہوتی ہے. ایکشن ریسرچ از اے پروسیس آف سسٹمیٹک انکوائری دیٹ سیکس ٹو امپروو سوشل ایشوز افیکٹنگ دا لائفز آف ایوری ڈے پیپل. یعنی روزانہ زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں، جو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے جو پروسیس کیا جاتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، وہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں. اگر کسی کا موبائل گم ہو گیا ہے، یا اگر کسی کی کوئی ٹیچرز ڈائری ہے وہ نہیں مل رہی، تو ہم ایک چھوٹی سی چھان بین کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، تو گویا ہم اس کے بارے میں معلومات جمع کریں گے اور اس کے بعد نتیجہ نکالیں گے. تو یہ ایکشن ریسرچ ہے. یعنی ایکشن ریسرچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ کوئی بہت بڑی ایسی چیز ہے کہ جو شاید ہم نہ کر سکیں. تو آپ نے بھی جو ایکشن ریسرچ کرنی ہے، اپنی بی ایڈ کی ڈگری آپ کو تب ملے گی جب ایک ایکشن ریسرچ آپ کریں گے. اور وہ ایکشن ریسرچ جو ہے وہ آپ نے اسکول میں رہتے ہوئے، اسکول کی سیٹنگ میں، آپ کو جو کوئی پرابلم پیش آیا پڑھانے میں، آپ کو کوئی سبجیکٹ سمجھانے میں کوئی مسئلہ پیش آیا آپ کو یا آپ کے کسی اسکول کے کولیگ کو، تو آپ نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا، کون سا میتھڈ استعمال کیا، اور یہ مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹا کیسے جمع کیا، اور اس کا پھر سلوشن کیسے نکالا. یہ یعنی جو روزانہ کام کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا کیئرفلی ہم کریں گے تو یہ ایکشن ریسرچ ہوگی. ایکشن ریسرچ ٹینڈز ٹو ہیلپ دی کلاس روم ٹیچرز ٹو امپروو دی ایجوکیشنل پریکٹسز اینڈ ریزالو دی ایجوکیشنل پرابلمس. یعنی ایکشن ریسرچ جو ہے بیسیکلی کلاس روم ٹیچرز کرتے ہیں کہ جب کلاس روم میں انہیں پڑھانے میں، سکھانے میں، اور جو کلاس روم کی جو ایجوکیشنل پریکٹسز ہوتی ہیں، جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں، اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس دوران، ان کو ریزالو کرنے کے لیے، ان کو سالو کرنے کے لیے جو ریسرچ کی جاتی ہے وہ ایکشن ریسرچ کہلاتی ہے.
ایکشن ریسرچ is the process of finding the solution through problem solving technique. پرابلم سالونگ کی جو ٹیکنیکس ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو جو ریسرچ کرتے ہیں وہ فائنڈنگ سلوشن اور مسائل کا حل. یہ جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں ریفلیکٹیو جو پریکٹسز ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد کرٹیکل تھنکنگ کی ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیسیکلی پرابلم سالونگ کے میتھڈز ہیں. یعنی مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، ان کے بارے میں کرٹیکلی ان کو آبزرو کیسے کرنا ہے، ان جو پرابلم ہیں ان پہ ریفلیکٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ جو پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ کسی بھی مسئلے کا جو سلوشن نکالتے ہیں، دیٹ از ایکشن ریسرچ. دا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز آف دا ایکشن ریسرچ وچ ایڈریس دا ایشوز اینڈ امپروو دا پریکٹسز. یہ جو ایکشن ریسرچ ہے اس کے نتیجے میں ہم مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں اور اپنے جو پریکٹسز ہیں، اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. ہم اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں. نوٹ بک جو ہے اس کو چیک کرنے کے جو طریقہ ہے اس کو بہتر کر لیتے ہیں. جو پیپر کی چیکنگ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ جو ہے اس میں امپروومنٹ لے آتے ہیں. پڑھانے کے طریقے میں جو رائٹنگ بورڈ ہوتا ہے اس میں جو ہم جہاں جس طرح اس کو لکھتے ہیں، یا جو ہم ٹیچنگ لرننگ جو ایڈز استعمال کرتے ہیں، ٹیچنگ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی جو ٹیکنیک ہے، کون سا طریقہ ہے جس سے ہماری ٹیچنگ اور لرننگ میں بہتری آئی ہے. تو ہم اپنی ٹیکنیکس کو امپروو کرتے ہیں. اٹ از ڈن ان گروپس ڈیورنگ، ابھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ گروپس میں کی جاتی ہے جب وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. دا ایکشن ریسرچ از فری فرام تھیوریٹیکل ریسپانسز. اٹ از این انویسٹیگیشن آف این آن گوئنگ پروسیس. یعنی یہ کوئی تھیوری کی بات یا نظریے کی بات، صرف خیالی بات نہیں ہوتی، یعنی ان اوپینینز کے اوپر منحصر نہیں ہوتی. عام طور پہ جو ریسرچز ہوتی ہیں بیسک وہ لوگوں کے اوپینینز پہ ہوتی ہیں، اور ہم 5 جو ڈگری یا 5 جو کالم کا ہم کویشچن ایئر بناتے ہیں، جس میں ریٹنگ سکیل بناتے ہیں، اور اس پہ ہم ان کے اوپینین لیتے ہیں اور ان کو انالائز کرتے ہیں اور اس پہ اپنی جو ریسرچ ہے اسے کمپلیٹ کرتے ہیں. لیکن ایکشن ریسرچ میں ایسا نہیں ہوتا. یہ پریکٹیکل ہوتی ہے، اور اس میں جو اصل جو سچویشن ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ناؤ واٹ اینڈ سو واٹ، یہ جو ہم نے پروسیسز کیے ہیں اس سے پہلے، ان سب میں سے گزرتے ہوئے ہم نے پریکٹیکل جو ہے عملی طور پہ کسی مسئلے کا حل کرنا ہے. دیٹ از دا ایکشن ریسرچ. Action research is a process of studying local problems scientifically in order to guide, correct, analyze, evaluate, and examine the problem faced by individuals to make decisions and to take actions. یہ جو ایکشن ریسرچ ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم لوکل پرابلم کو سالو کرتے ہیں. یعنی لوکل پرابلم کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے اسکول میں، آپ کے اپنے کلاس میں، آپ کے اپنے محلے میں، آپ کے اپنے گاؤں میں کوئی ایجوکیشن سے متعلق اگر کوئی پرابلم ہے، تو اس پرابلم کو، چونکہ ایجوکیشن ریسرچ میں ایجوکیشنل ایکشن ریسرچ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بھی لوکل پرابلم کے بارے میں ریسرچ کی جا سکتی ہے، اور اس لوکل پرابلم کو سائنٹیفیکلی ہم جو سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو پرابلم کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو گائیڈ، کہ ہم کسی کی رہنمائی کریں، اور اس کی اگر اس کے اندر کوئی غلطی یا خرابی ہے تو اسے کریکٹ کریں، اور وہ جو ہم نے معاملہ ہے یا پرابلم ہے اس کے جو ڈیٹا کولیکٹ کیا اس کو انالائز کریں، اسے ایویلیویٹ کریں، اور پھر اسے ایگزامن کریں، اور اس پرابلم وہ جو انڈیویجول سے یا کسی ایک فرد سے یا کسی ایک گروپ کے سامنے جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہم ڈیسیجن لیں اور کوئی ایکشن لیں، کوئی عملی اقدام جو ہے وہ کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ایکشن ریسرچ از یوز آف سائنٹیفک میتھڈ ان اے لوکل سیٹنگ ٹو سالو دا لوکل پرابلم. یعنی یہ ایک ایسا ایکشن ریسرچ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم لوکل پرابلم جو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اس میں کوئی ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا جو سیمپل ہوتا ہے اس کو بہت بڑا نہیں رکھتے. یعنی ایک ایسی ریسرچ ہوتی ہے جو بالکل ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. یہ بعض اوقات ریسرچ جو ہے وہ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں یہ ریسرچ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ ریسرچ جو ہے یہ بلڈنگ پروفیشنل کلچرز، یہ ایکشن ریسرچ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ پروفیشنل کلچر جو ہے نا اس کو ڈیولپ کیا جا سکے.
یعنی ہماری جو ٹیچرز جو کمیونٹی ہے ان کے اندر یہ ایسا کلچر ڈیولپ کیا جائے، ان کے اندر ایسا یہ پروفیشن سے متعلق ان کی عادتیں ایسی بنائی جائیں تاکہ وہ اس اپنی پروفیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں، اپنی جو پروفیشنل جو کمپیٹنسیز ہیں ان کو امپروو کرنے کی ان کے اندر عادت بن جائے۔ یہ نہیں کہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے تو ہم ایسے ہی کرتے رہیں، جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی بورڈ کے اوپر ہر چیز ہم نے لکھ کے دینی ہے، اور بورڈ کے اوپر بچوں کو اگر ہم سمجھائیں، میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں وہ پوری ایکسرسائز جو ہیں وہ بورڈ پہ حل کر کے بچوں کو دے دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے اور ہم نے بہت محنت کی ہے۔ انہوں نے واقعی بہت محنت کی ہوتی ہے، پوری ایکسرسائز اگر اس کے 20 سوال ہیں تو 20 کے 20 سوال ٹیچر جو ہے وہ بورڈ پہ حل کر کے بچوں کو سمجھاتی ہے۔ اس سے بچوں کو میتھ نہیں آئے گا، یعنی یہ پرانی جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اسی طرح لینگویج ہے، انگلش ہے، اردو ہے، ہم ان کو لکھنے پہ زور دیتے ہیں، حالانکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کو سننا ہوتا ہے، لسننگ ہوتی ہے۔ جب اگر ہم زبان سنیں گے نہیں تو ہم زبان بول نہیں سکیں گے، تو سب سے پہلے لسننگ ہے، اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ریڈنگ ہے، دوسرا سٹیپ ساری سپیکنگ ہے، اور تھرڈ سٹیپ جو ہے ریڈنگ ہے، اور فورتھ سٹیپ جو ہے رائٹنگ ہے۔ ہم زبان سکھا رہے ہیں اردو یا انگلش، ہم لکھنے سے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ لکھو بھائی، یہ جملے لکھو، یہ الفاظ لکھو۔ بچہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی بچہ جو ہے وہ لکھ سکتا ہے اور نہ ہی پڑھ سکتا ہے، تو وہ زبان اس کو کیسے آئے گی؟ زبان تو بولنے سے آتی ہے، زبان سب سے پہلے سنی جاتی ہے، پھر اس کے بعد بولی جاتی ہے، پھر پڑھی جاتی ہے، اور پھر لکھی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پرانا کلچر یہی ہے کہ لکھوائیں جی، رائٹنگ بہت اچھی کریں، کاپیاں بہت اچھی بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ پیپر کے جو ہے اس پہ جو آپ کا رائٹنگ سٹائل ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کی ہیڈنگ ایسے دینی ہے، یہ سارا کچھ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں انگلش میں اور اردو میں، لیکن ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ آپ نے بولنا کیسے ہے، یعنی ان کے اندر بولنے کا فن نہیں ہوتا، وہ زبان بول نہیں سکتے۔ تو یہ یعنی پروفیشنل کلچر ٹیچرز کے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ وہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور اپنی جو چیزیں ہیں، اپنے نظریات ہیں، ان کو امپروو کریں۔ بلڈنگ دا ریفلیکٹیو پریکٹسز، یعنی ریفلیکٹیو پریکٹسز جو ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے، 2 لیکچر جو ہیں اس کے اوپر ہوئے ہیں، ایک ریفلیکشن اور ریفلیکٹیو، اور دوسرا جو ہے ریفلیکٹیو پریکٹسز پہ، اور پھر ریفلیکٹیو جو سائیکل ہے اس پہ کل ہم نے بات کی ہے۔ تو یہ جو ریفلیکٹیو پریکٹسز ہیں یہ ٹیچر کے اندر آنی چاہیے، اور اسی طرح یہ ریفلیکٹیو پریکٹسز جو ہیں وہ بچوں کے اندر بھی آنی چاہیے۔ ٹیچر بیسیکلی ریفلیکٹیو پریکٹیشنر ہے، یعنی ان کو ریفلیکٹیو پریکٹیشنر بنانا ہے ہم نے ٹیچرز کو، تو وہ تبھی ہوگا جب ایکشن ریسرچ ہم کریں گے۔ ظاہر ہے ہر بندے نے ایم فل پی ایچ ڈی نہیں کرنی، لیکن ایکشن ریسرچ ایک ایسی چیز ہے جو ٹیچر ہر وقت ہر روز وہ کرتے ہیں اور انہیں ضرورت پڑتی ہے، اور وہ جو کوئی چیز انہوں نے نئی اس طرح کی دیکھی ہے، اور جو انہوں نے نئی کوئی سمجھا ہے کہ اسے بچے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ انہیں شیئر کرنا چاہیے دوسرے ٹیچر کے ساتھ۔ میکنگ پروگریس آن اسکول پرائرٹیز، جو اسکول کی پرائرٹیز ہیں ان پہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے۔ اس وقت ہماری گورنمنٹ کی بھی اور لوگوں کی بھی سب سے زیادہ توجہ جو ہوتی ہے وہ کس پہ ہے؟ بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے جی، فرنیچر بہت اچھا ہونا چاہیے، بچوں کو سہولیات بہت زیادہ دینی چاہیے، کمروں میں اے سی لگے ہوئے ہونے چاہیے، انہیں ہر سہولت جو ہے وہ بچوں کو دیں، ان کو ٹرانسپورٹ دیں، اور بچے جو ہیں وہ ہمارے یعنی جو اصل چیز ہے جسے ہم ٹیچنگ اور لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کے بارے میں ہماری توجہ نہیں ہے۔ میتھڈالوجی جو ہے وہ کون سی ہونی چاہیے، بچے کس طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بچے اگر یہاں سے اگر 1 میل بھی دور رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے گاڑی پہ جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر رہی ہیں کہ وہ ان کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ اس طرح سے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو پرانی جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہماری پرائرٹیز ہیں اسکول کے بارے میں، بلڈنگ اور فرنیچر اور اے سی اور دوسری جو سہولیات ہیں، فزیکل جو انفراسٹرکچر ہے، اس پہ ہمارا بہت زیادہ زور ہے اور سارا پیسہ اسی پہ لگ رہا ہے۔ اتنا پیسہ اگر ہم ٹیچرز کی جو سیلریز ہے ان میں لگا دیں، اتنا پیسہ جو ہے اگر ہم ٹیچرز وہ جو ہے ٹیچرز کو سہولیات فراہم کریں، انہیں جو ہے ایویئرز ان کو دیں، ان کو ٹیچنگ لرننگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دیں، اور ان کو ٹریننگ کروائیں، تو ظاہر ہے یہ ریسرچز کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری اسکول کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کون سی بہتر ہیں اور کن پرائرٹیز پہ ہم نے پیسہ لگانا ہے۔
ایکشن ریسرچ جو ہے دیٹ از پرپسفل، یہ بامقصد ہوتی ہے، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پرابلم یہ ہے اور ہم نے اس پرابلم کا سلوشن نکالنا ہے، یعنی یہ پرپسفل ہوتی ہے، یہ صرف گپ شپ نہیں ہوتی۔ نمبر 2 اس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ سلوشن اورینٹیڈ ہوتی ہے، یعنی یہ کسی مسئلے کا حل نکالتی ہے، کسی مسئلے کو سالو کرنے کے لیے یہ کی جاتی ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، اس کو سالو کرنے کے لیے ایکشن ریسرچ کی جاتی ہے۔ اور تیسری اس کے جو خوبی ہے وہ ہے یہ لوکل پرابلم اور لوکل سلوشن ہوتا ہے، یعنی اس میں ہم دوسرے اسکول یا بعض اوقات ہم دوسری کلاس سے بھی نہیں پوچھتے، ہماری اپنی کلاس کے اندر اپنے ایک پیریڈ کے اندر اگر کوئی پرابلم پیدا ہوا ہے، اپنے لوکل اسکول میں کوئی پرابلم پیدا ہوا ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، مثلا کہ ہمارے اسکول میں پانی نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن وہ صاف نہیں ہے، یا پانی ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہلدی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے، اس کو سالو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم مختلف جو ہیں اس کے سلوشن ڈھونڈیں گے، اس کے بارے میں دوسروں سے رائے لیں گے، دوسروں کی تجاویز لیں گے، اور پھر اس کے لیے وسائل جمع کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے یہ جو ہے پانی اگر صاف نہیں ہے تو اس کو کہاں سے ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے، کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ پانی ہیلدی ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کے جو لوکل پرابلم ہیں اپنے اسکول کے، اپنی کلاس کے، اپنے بچوں کے، وہ جو ریسرچ ہوگی وہ ایکشن ریسرچ ہوگی۔ ٹیچنگ اور لرننگ کے بارے میں اگر بچوں کو چیز سمجھ نہیں آ رہی، ایک ٹیچر کی چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی میتھڈالوجی ہے میں کوئی مسئلہ ہے، یا سبجیکٹ میں کوئی مسئلہ ہے، یا بچوں کی جو پریویس نالج ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، تو لوکل سطح پہ ہم یہ جو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اس میں کسی دوسرے اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں جو ہے وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں ہم مشورہ یا تجاویز جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 4 فائنڈنگز اینڈ کنکلوژنز آر ناٹ جنرلائزیبل، یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے کہ جو ایکشن ریسرچ جو ہم کنکلوژن نکالیں گے، جو فائنڈنگز کریں گے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ایک جگہ پہ ایک فائنڈنگز کی ہیں تو ہم ان فائنڈنگز کو باقی اسکولوں پہ بھی لگائیں، باقی کلاسز پہ بھی لگا لیں، یا اس سے پہلے کی جو ریسرچز ہوتی ہیں جو ہم نے کہا ہے بیسک ریسرچ ہے اور اپلائیڈ ریسرچ ہے، اس کی جو کنکلوژنز اور فائنڈنگ ہوتی ہیں وہ جنرلائزیبل ہوتی ہیں، وہ ہم ان کو زیادہ بڑے وسیع پیمانے پہ بھی ہم ان کی فائنڈنگز کو لگا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لوگ ان فائنڈنگز کو اپنے اداروں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایکشن ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں، جو کنکلوژنز ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اسکول کی جو کنکلوژنز ہیں اور فائنڈنگز ہیں وہ ہم دوسرے اسکول میں بھی وہی لاگو کر دیں، ہو بھی سکتی ہیں، لیکن اکثر یہ نہیں ہوتی کہ جنرلائزیبل نہیں ہوتی کہ ہر کوئی ان کو استعمال کرے۔ اور یہ جو جیسا کہ اس کا نام ہے ایکشن ریسرچ، یہ جو ریسرچ ہوتی ہے یہ ایکشن اورینٹیڈ ہوتی ہے، ہم نے اس کی فائنڈنگ کر کے اس سے نتیجہ نکال کے ہم نے کوئی ایکشن کرنا ہے، کوئی عملی اقدام کرنا ہے، کوئی ایسا ایکشن لینا ہے جس سے وہ پرابلم حل ہو جائے، یعنی یہ پرپسفل ہوتی ہے یہ ایکشن ریسرچ، سلوشن اورینٹیڈ ہوتی ہے، لوکل پرابلم جو ہے اور لوکل سیٹنگ میں اور شارٹ ٹائم میں اور شارٹ جو ہے اس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہم فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ نکالتے ہیں۔ اور اس کی جو فائنڈنگز اور کنکلوژنز ہوتی ہیں یہ اس لوکل سطح کے لیے، ایون کہ بعض اوقات وہ فائنڈنگیں کسی ایک بچے کے لیے ہی ہوتی ہیں، آپ وہ کسی دوسرے بچے پہ وہ فائنڈنگ نہیں لگا سکتے۔ کسی ایک بچے کا مسئلہ ہے کہ وہ ایبسنٹ رہنا شروع ہو گیا ہے یا وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ جو آپ فائنڈنگ یہاں سے کریں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی اصول باقیوں پہ بھی لگا دیں کہ جی یہ بچہ جو ہے چونکہ اس لیے نہیں اسکول آ رہا لہذا جو بھی بچہ اسکول نہیں آئے گا ہم کہیں گے کہ جی اس کی وجہ یہی ہوگی۔ نو، یہ جنرلائزیبل نہیں ہوتی اور ایکشن اورینٹیڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سلوشن نکالا اور اس کو الماری میں بند کر دیا اور اس کو اپنے دراز میں رکھ دیا تو اٹ مینس کہ یہ ایکشن ریسرچ نہیں ہے، وہ ایکشن اورینٹیڈ ہوتی ہے۔ ایکشن ریسرچ جو ہے اس کا جو اگر ہم دیکھیں جو پروسیس ہوتا ہے یا ایکشن ریسرچ کا جو سرکل ہے یا جو چلتا ہے، سب سے پہلے فرسٹ ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی سب سے پہلے ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی پرابلم کو ہم اس کو ڈی مارکیٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، یہ بچہ جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ جو میتھڈ ہے جس سے میں پڑھا رہی ہوں، جس سے میں سمجھا رہی ہوں یا جس سے میں سمجھا رہا ہوں، اس سے بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ مسئلہ ہے کہ بچے جو ہیں ہماری انگلش جو ہے میری کلاس کے بچے جو ہیں وہ نہیں بول پا رہے، یہ بچہ ہے جو میتھمیٹکس میں دلچسپی نہیں لے رہا،
اور باقی سبجیکٹ میں اس کے نمبر جو ہیں بہت اچھے ہیں. یعنی اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پرابلم کو کہ مسئلہ یہ ہے اور اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے. اب اس مسئلے کے بارے میں ہم پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکشن, اس کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں, انفارمیشن لیتے ہیں. ڈیٹا جو ہے یہ پلورل ہے, اس کی سنگولر ہے ڈیٹم. یعنی انفارمیشن جب ہم زیادہ انفارمیشن لیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے لیتے ہیں اور ایسے سورسز سے لیتے ہیں جو ریلائبل ہوتے ہیں, ویلڈ سورسز ہوتی ہیں, پرائمری سورسز ہوتی ہیں, ان سے ہم وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, معلومات لیتے ہیں. جیسے بچے کا مسئلہ ہے تو بچے کے جو والدین ہیں ان سے ہم معلومات لیں گے. بچے کے جو ٹیچر ہیں باقی سبجیکٹ کے, ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کے سبجیکٹ میں یہ بچہ کیسا ہے. بچے کے جو دوست ہیں, جو اس کے قریبی دوست ہیں, ان سے ہم معلومات لیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم بچے کو بریک ٹائم یا چھٹی کے وقت یا پلے گراؤنڈ میں ہم اس کو آبزرو کریں اور مشاہدہ کریں کہ یہ بچہ اس وقت کیا کر رہا ہے. کیا وہ کھیلنے میں دلچسپی لے رہا ہے؟ اگر پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تو کیا وہ کھیلنے میں بھی دلچسپی نہیں لے رہا؟ کیا وہ بریک ٹائم ہے یا چھٹی ہے, کیا وہ بیٹھ جاتا ہے؟ کیا اس کے دلچسپی نہ لینے کی وجہ کوئی بیماری ہے یا کوئی اور ایشو ہے, کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پڑھائی جو ہے اس نے دلچسپی چھوڑ دی ہے؟ تو ہم یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. پھر اس ڈیٹا کے اوپر جو ہے ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اور یعنی اس کے اوپر وہ جو پورا پروسیس ہم نے ریفلیکٹیو جو پریکٹسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے بارے میں اپنا ایک امیج بناتے ہیں, اپنا ایک خیال بناتے ہیں, اپنا ایک تصور اور تھیوری بناتے ہیں. اور اس کے بارے میں ڈیٹا جب جمع ہمارے پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں, اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اس کو ٹیبولیٹ کرتے ہیں. یہ کام اس نے کیا ہے تو کتنی بار کیا ہے, یہ کام اس نے کتنی بار کیا ہے. یعنی اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹا ہے اس کو انالیسس کے مختلف طریقے ہیں اور تجزیہ ہم اس کا کرتے ہیں. ظاہر ہے ایکشن ریسرچ ہوتی ہے, کوئی ڈیٹا بہت زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے ہم نے اس کو بہت بڑے جو اسٹیٹ کے کلیے ہیں, فارمولے ہیں, وہ نہیں لگانے, بلکہ صرف ہم نے اس کو سمپلی جو ہے وہ اس کو انالائز کرنا ہے, یس نو کی شکل میں یا پرسنٹیج کی شکل میں. اور پھر اس انالیسس کے نتیجے میں پھر ہم فائنڈنگ کرتے ہیں کہ ہماری یہ فائنڈنگز ہیں کہ اس مسئلے کا یہ جو ہیں, اس ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں. یہ پرابلم ہیں. بچے جو ہے اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہے, اس کی جو ہے والدہ بیمار ہیں یا اس کی والدہ جو ہیں گھر پہ نہیں ہیں, اور اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ہماری کہ اصل اس میں بچے نے جو پڑھائی چھوڑ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے, فائنڈنگز یہ آ رہی ہیں. اور پھر جب ہم نے فائنڈنگز نکال لی, کنکلوژن ہم نے ایک نکال لیا, پھر ہم ایک ایکشن لیتے ہیں اور پھر اس ایکشن پہ یعنی عمل کرتے ہیں اس بات پہ کہ جی ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کی جائے, یا بچہ ایبسنٹ رہتا ہے اس کی وجہ اس کے فائنینشیل جو ہیں وہ معاملات ہیں, اس کے پاس فیس نہیں ہے, وہ بچہ جو ہے وہ کتابیں نہیں خرید پا رہا, تو ایکشن ہم لیں گے کہ ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. پھر ہم وہ جو ایکشن ہے اس کو پھر امپروومنٹ کرتے ہیں اس بنیاد پہ اور ری ڈیفائن کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا اور ہم نے اس کو ایسے حل کیا, اور اس کے ہم سلوشن کا کوئی اس کو ایک نئی شیپ دیتے ہیں. اور وہ جو امپروومنٹ ہے یا ری ڈیفائننگ ہے وہ آئندہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ بیس بنتی ہے. اور پھر کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم پھر اس پورے سرکل کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح یہ جو ہے پرابلم سالو کرتے ہیں. اور یہ پورا پروسیس جو ہے وہ ایکشن ریسرچ ہے. یعنی ایکشن ریسرچ جو ہے وہ ایک ایسی ریسرچ ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یعنی اس کا مقصد ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے یہ ہے کہ اس میں ہم امپروومنٹ کرتے ہیں. کس چیز میں؟ ٹیچنگ اپنی جو ہے اس کو بہتر کرتے ہیں کہ ہماری ٹیچنگ سٹائل, ٹیچنگ میتھڈالوجی, ہمارے جو ٹیچر بینگ ٹیچر ہمارا بیہیویئر, ہماری جو جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو ہمارے جو مینجمنٹ کا جو سٹائل ہے, ہمارا جو بات کرنے کا طریقہ ہے, ہمارا جو لکھنے کا طریقہ ہے, ہمارا جو بات کرنے کا طریقہ ہے, وہ اس میں امپروومنٹ اگر ہم اس میں کوئی اگر مسئلہ ہے تو ہم اس میں امپروومنٹ لائیں. اور ٹیچنگ کے جو مقابلے میں لرننگ ہوتی ہے, ٹیچنگ جو ہے ٹیچر کا ایکشن ہے, لرننگ جو ہے بچوں کا ایکشن ہے. اس کے لرننگ میں کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کے بچوں کی لرننگ کو بہتر کرتے ہیں, ہم کوئی طریقہ کرتے ہیں, کوئی ایسا کوئی میتھڈ استعمال کرتے ہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے بچوں کی لرننگ امپروو ہوتی ہے. کریکولم جو ہم پڑھا رہے ہیں, جو ہم نصاب پڑھا رہے ہیں, جو ہم کتابیں پڑھا رہے ہیں, جو اس کے اندر جو ہے مختلف ٹیکنیکس ہیں, وہ جو اس کے اندر ہیں, جو اس کے اندر ڈیٹا ہے, جو اس کے اندر تصویریں ہیں, اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ معنی ہیں, جو اس کے اندر کہانیاں ہیں, ان کے اندر بہتری ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی خرابی ہے, کوئی پرابلم ہے
تو اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم یہ ایکشن ریسرچ کرتے ہیں. اسی طرح کلاس روم مینجمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے تاکہ ہماری کلاس جو ہے وہ بہتر ہو جائے, اس کے اندر جو ہے فزیکل اور سوشل اور اکیڈمک جو اس کا انوائرمنٹ ہے, کلائمیٹ ہے, وہ بہتر ہو جائے, اس کی امپروومنٹ کے لیے ایکشن ریسرچ کی جاتی ہے. یعنی ایکشن ریسرچ جو ہے بیسیکلی ایک سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے, کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایکشن ریسرچ کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم کسی مسئلے کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ وہ ایکشن ریسرچ نہیں ہے. ایکشن ریسرچ کی کیوں ضرورت ہے؟ اصل جو ایکشن ریسرچ ہے دیٹ از پرابلم سالونگ ایکشن ہے, یعنی ہم نے کسی مسئلے کو حل کرنا ہے. اب یہ پرابلم ٹیچر اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کے متعلق بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. اگر ٹیچروں سے متعلق کوئی پرابلم ہے, اسکول سے متعلق اگر کوئی پرابلم ہے, بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اسکول سے متعلق ہوتے ہیں, ان کو سالو کرنا ہے. کاگنیٹیو پرابلم ہوتے ہیں, یعنی جو نالج ہے, جو معلومات ہیں, جو علم کا جو ایریا ہے, اس کو اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے ایکشن ریسرچ کی جاتی ہے. لوکل کمیونٹی جو ہے اس کو اگر کوئی پرابلم ہے ایجوکیشن سے متعلق, بچوں سے متعلق, اسکول سے متعلق, ٹیچر سے متعلق, تو اس کو سالو کرنے کے لیے یہ ایکشن ریسرچ کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں, یعنی اسٹوڈنٹ سے متعلق کوئی پرابلم ہے, بہت سارے پرابلم ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ سے متعلق ہوتے ہیں, ان کو سالو کرنے کے لیے یہ ایکشن ریسرچ کی جاتی ہے. سوشل جو اسکول کا اپنا سیٹ اپ جو ہے, سوشل جو سیٹ اپ ہے, بچوں کا آپس میں جو تعلقات ہیں, انٹر پرسنل جو ریلیشنز ہیں, ٹیچر اور بچوں کے آپس کے جو ریلیشن شپ ہیں, یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہے جو سوسائٹی سے متعلق ہے, کوئی سوشل ایشو ہے, کوئی سوشل پرابلم ہے, اس کو سالو کرنے کے لیے ایکشن ریسرچ کی جاتی ہے. کوئی مارل پرابلم ہے, ہمارے اسکول کے بچے جو ہیں وہ اگر وہ بد اخلاق ہیں, وہ گالیاں نکالتے ہیں, اگر وہ آپس میں لڑتے ہیں, اور یا اگر وہ لیٹ آتے ہیں, یا جو اسمبلی ہے یا کلاس میں ان کا جو بات چیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, اور اس طرح کے جو مسائل ہیں جن کا جو اخلاقی دائرے میں آتے ہیں, اگر یہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے, اور فائنینشیل پرابلم اگر ہیں, فیسوں کا مسئلہ ہے, کوئی اسکول کی فائنینس کا مسئلہ ہے, کوئی ٹیچر کی تنخواہ کا مسئلہ ہے, کوئی اور اس طرح کے, لیکن یہ ہم نے صرف اپنے کلاس یا اپنے اسکول میں کرنا ہے. ہم نے اسے اوور آل جو ہے نا پورے ڈسٹرکٹ میں یا پورے تحصیل میں یا پورے جو یونین کونسل تک بھی ہم نے اس کو نہیں لے کے جانا. یعنی اپنی لوکل سیٹنگ کے جو پرابلم ہیں ان کو جب ہم سالو کرتے ہیں, اپنی کلاس کے پرابلم کو سالو کرتے ہیں, اپنے بچوں کے پرابلم کو سالو کرتے ہیں, تو دیٹ بیکمز اے ایکشن ریسرچ. ٹیچر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچرز آر ریسرچر. ٹیچر جو ہیں وہ ریسرچر ہوتے ہیں بیسیکلی, کیونکہ ٹیچر ہی وہ ہستی ہے جو کہ کسی معاشرے کو بناتی یا بگاڑتی ہے. ٹیچر کین میک اور بریک. ٹیچر جو ہے کسی قوم کو بنا بھی سکتے ہیں اور کسی قوم کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے اہم جو ہے وہ ٹیچر ہیں. اٹ از ٹیچر ہو ان دا اینڈ ول چینج دا ورلڈ آف دا اسکول بائی انڈرسٹینڈنگ اٹ. یعنی جو اسکول کو, اگر ہم اسکول کی جو دنیا ہے, یعنی جو اسکول ہے وہ ہماری ایک دنیا ہے, اس دنیا میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ کون لا سکتا ہے؟ وہ ٹیچر لا سکتے ہیں. اور وہ ٹیچر کب لائیں گے؟ جب وہ اسکول کے معاملات کو, اسکول کے پرابلم کو, اسکول کے مسائل کو جب وہ سمجھیں گے. اور اسکول کے مسائل اور پرابلم کو کیسے سمجھیں گے؟ جب وہ ریسرچر ہوں گے, جب وہ ریسرچ کریں گے, جب وہ تحقیق کریں گے, جب وہ چھان بین کریں گے, جب وہ سوچیں گے. یعنی جب وہ کرٹیکل تھنکر ہوں گے تو انہیں مسائل نظر آئیں گے, انہیں پرابلم نظر آئیں گے, وہ پرابلم کو فائنڈ کریں گے, ان پرابلم کو سالو کرنے کی وہ کوشش کریں گے. اس کے لیے یہ پورا جو ایکشن ریسرچ ہے وہ اس کو کریں گے, اور اس طرح اسکول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور اسکول کی بہتری تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اسکول کو سمجھیں, جب ہم اسکول کو وقت دیں, جب ہم اسکول کو اپنائیت دیں, جب جو ہے ہم اسکول کو اپنا ایک ادارہ سمجھیں, اور اپنی ٹیچنگ کو صرف نوکری نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک مشن سمجھیں. اور ہم اپنے اسکول کو کے مسائل پر گہری نظر رکھیں. اور ان مسائل پر گہری نظر اس لیے نہیں رکھنی کہ ہم نے ان کو کرٹیسائز کرنا ہے, ہم نے ان پہ تنقید کرنی ہے, ہم نے باتیں کرنی ہے کہ جی فلاں ٹیچر یا فلاں پرنسپل یا فلاں جو بچہ ہے اس کی باتیں جو ہے اسکول سے باہر جا کے کریں,
اور اس طرح اسکول کو بدنام کریں، اس وجہ سے ہم یہ مسائل کو نہ چھان بین کریں، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. اور جب ہم اسکول کے مسائل کو حل کریں گے تو ظاہر ہے جب ہم اسکول میں ہوں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے، ہم پرابلم کو فیس نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا اسکول اچھا ہو جائے گا اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ اسکول کا بھی اچھا ہو جائے گا. تو ٹیچر ایز اے ریسرچر اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں کی جا سکتی ہیں کہ یہ ریسرچ جو ہے، جب ٹیچر ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ریسرچ انکریزز دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا اسکولنگ پروسیس، یعنی جو اسکول کے اندر جو پروسیسز ہو رہتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ریسرچ جو ہے وہ ٹیچر کی مدد کرتی ہے، اور اس ٹیچر اسکول کے معاملات کو، اسکول کے مسائل کو، اور اسکول کے اندر جو پروسیسز ہوتے ہیں ٹیچنگ لرننگ کے، ڈسپلن کے، دوسرے جتنے معاملات ہیں، پروسیس ہیں، ان کو سمجھنے میں یہ ریسرچ ان کی مدد کرتی ہے. ریسرچ امپرووز دیئر امپیکٹ، ٹیچر کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، ٹیچر کا بچوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے، ٹیچر کا اسکول کے اوپر جو امپیکٹ ہوتا ہے، وہ ریسرچ کی وجہ سے وہ بہتر ہو جاتا ہے. جو ٹیچر ریسرچ کرتے ہیں ان کا بچوں کے اوپر امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں پرابلم کا پتہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا پرابلم ہے اور کیا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے. ریسرچ ہیلپس ٹو امپروو دیئر ایبلٹیز ایز ٹیچر، ریسرچ جو ہے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے جب ان کی ٹیچنگ کے اسٹائل کو، ان کی جو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان کو ٹیچنگ میتھڈ کو جب ان کے بارے میں مسائل کو جانتے ہیں اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایز اے ٹیچر ان کی ایبلٹیز میں اضافہ ہو جاتا ہے. ریسرچ ہیلپس ان امپروونگ کریکولا، جو کریکولم ہے، جو نصاب ہے، اس کو بہتر کرنے میں جو ریسرچ ہے وہ مدد کرتی ہے. یعنی ریسرچ جو ہے وہ ان کو ایک بہت اچھا ٹیچر بناتی ہے، ریسرچ ان کی ایبلٹیز کو بہتر کرتی ہے، اور ریسرچ جو ہے وہ اسکول کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرتی ہے. ریسرچ ہیلپس ان اسکول امپروومنٹ، یعنی اسکول جو ہے اس کی امپروومنٹ میں، اس کی ترقی میں ریسرچ ان کی مدد کرتی ہے. ٹیچر لرن تھرو کریٹیکل انکوائری، جب ریسرچ ٹیچر کرتے ہیں تو کریٹیکل انکوائری ان کے اندر وہ ایبلٹی آتی ہے، اور اس کریٹیکل انکوائری کا جو طریقہ ہے، کیسے ہم نے کریٹیکلی سوچنا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کا جو عمل ہے جو کہ ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے، وہ تبھی ٹیچر سیکھیں گے جب وہ ریسرچر ہوں گے، اور ایکشن ریسرچر خاص طور پہ ہوں گے. ریسرچ ہیلپس ٹو امپروو دیئر ایبلٹیز ایز سائنٹسٹ، یعنی جو سائنٹسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بڑی بڑی ایجادیں کرتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے. ایک بچہ ہے تو وہ بھی سائنٹسٹ ہے، ٹیچر بھی ایک سائنٹسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو ان مسائل کو حل کرتے ہیں. تو جب وہ مسائل کو اسٹڈی کریں گے اور ایکشن ریسرچ کریں گے تو وہ ایک سائنسدان ایک طرح کے ہوں گے، اور وہ مسائل کے حل کے لیے اپنے انداز میں سائنٹیفک میتھڈ کا، سوشل سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کو استعمال کریں گے. ریسرچ ہیلپ اسٹاف امپروومنٹ، جو اسٹاف ہے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ، یعنی وہ اسٹاف جو ٹیچنگ اسٹاف ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہوتا ہے، ان کو امپروو کرنے میں، ان کے کام کو بہتر کرنے میں، ان کو زیادہ ڈیوٹیفل بنانے میں، ان کے مسائل حل کرنے میں بھی یہ ریسرچ جو ہے وہ ان کی مدد کرتی ہے. ٹیچر ٹیک دا پوزیشن آف پرابلم سالور رادر دین پرابلم کریٹر، یعنی جو ٹیچر ریسرچر ہوتے ہیں وہ پرابلم سالور ہوتے ہیں، پرابلم کریٹر نہیں ہوتے. اسکول میں کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو مسائل پیدا کرتی ہیں، لیکن جو ریسرچر ہوتا ہے وہ پرابلم سالور ہوتا ہے، پرابلم کریٹر نہیں ہوتا. اسی طرح بچے جو ہیں ان کو بھی ہم نے تیار کرنا ہے، ان کو پرابلم سالور بنانا ہے، پرابلم کریٹر نہیں بنانا. ٹیچر ریسرچ اروز ان کریٹیکل تھنکنگ امنگ دیئر اسٹوڈنٹس، یعنی ٹیچر خود بھی کریٹیکل تھنکر ہوتے ہیں، تو جب وہ خود کریٹیکل تھنکر ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی یہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے ظاہر ہے کہ اگر یہ کوالٹی بچوں کے اندر آ جائے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک ترقی کرے گا، کیونکہ انہی بچوں نے آگے جا کر معاشرے میں عملی جو ہے وہ طور پہ اپنے کام کرنا ہے، جاب مارکیٹ میں جانا ہے، ذمہ داریاں نبھانی ہیں. اگر وہ کریٹیکل تھنکر ہوں گے تو وہ مسائل کو اس انداز میں دیکھیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. Research helps the teachers to diagnose the problems, to identify the weaknesses of the system. یہ جو ریسرچ ہے یہ ٹیچر کی مدد کرتی ہے کہ وہ اس پرابلم کو ڈائگنوز کریں، تشخیص کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے سسٹم کے اندر کیا ویکنیسز ہیں اور ہم ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں. ٹیچرز
थ्रू रिसर्च वर्क प्रोवाइड प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी ये जो प्रॉब्लम है उनके रिसर्च के ज़रिए प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है वो हल करते हैं, यानी से थ्योरीज नहीं पेश करते, ज़बानी जमा खर्च नहीं करते, बल्कि वो मसाइल जो हैं उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन पेश करते हैं कि जी इस जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है इसका ये सोल्यूशन है। द रिसर्चर टीचर हेल्प अदर टीचर्स टू इम्प्रूव दियर टीचिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स, यानी जो रिसर्च करने वाले टीचर्स होते हैं न सिर्फ अपनी उनकी इम्प्रूवमेंट होती है बल्कि दूसरे टीचर्स की भी वो हेल्प करते हैं कि वो उनकी टीचिंग और मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं उनको बेहतर करें, यानी दूसरे टीचर्स की भी मदद करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स उनको भी बताते हैं और उनको भी उसके लिए तैयार करते हैं। रिसर्च हेल्प द टीचर्स टू क्रिएट सिंपल एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी ये एक्शन रिसर्च जब टीचर कर रहे होते हैं तो वो सादा किस्म के मुख्तसर से और काबिल अमल जो हैं वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन पेश करते हैं, जो जिन पर अमल करके स्कूल और टीचिंग और क्लासरूम और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। रिसर्च हेल्प्स द टीचर टू इम्प्रूव द SLOs, यानी रिसर्च जो है वो टीचर की मदद करती है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, SLOs मीन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझ सकें और वो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन कर सकें, ये रिसर्च मदद करती है। और वो छोटी छोटी बातों पे टीचर सोचते हैं, उनके सलूशन पेश करते हैं और उन पे जो है रिफ्लेक्शन करते हैं और क्रिटिकली उनके बारे में सोचते हैं, जिसके नतीजे में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग आउटकम बेहतर हो जाते हैं। रिसर्च teaches the teachers to solve their local problems effectively and efficiently, यानी रिसर्च जो है वो टीचर की मदद करती है कि वो जो लोकल प्रॉब्लम है उस स्कूल से मुतल्लिक, उस क्लास से मुतल्लिक, उनके अपने बच्चों के मुतल्लिक वो उनको उन मसाइल को हल करने में और वो जो पूरा सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में मदद देते हैं। तो यानी वो रिसर्चर होता है वो एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वर होता है और सॉल्यूशन सीकर होता है और वो हेल्पर होता है और वो इदारे की भी और बच्चों की भी और बाकी स्टाफ मेंबर की और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कूल मैनेजमेंट है, उनकी वो मदद करते हैं और अपने इदारों को, अपने स्कूल को, अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर करते हैं। रिसर्च यानी टीचर जब रिसर्च करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? टीचर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस विच आर डेटा ड्रिवन, यानी टीचर जो फैसला करते हैं, जब वो टीचर जो रिसर्चर होते हैं वो कोई फ़ैसला करते हैं वो उसे कहते हैं कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है, यानी उनके पास जो वो फ़ैसला करते हैं उनके पास उसके बारे में पूरी मालूमात होती हैं। जब उनके पास पूरी मालूमात होती हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन मुकम्मल होती है, तो उनका जो फ़ैसला होता है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है और वो डिसीजन बहुत अच्छा होता है। बग़ैर मालूमात के, बग़ैर डेटा जमा किए हुए, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन किए हुए हम जो फ़ैसले करते हैं वो फ़ैसले अक्सर जो है वो गलत होते हैं। द इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर डॉक्यूमेंटेड, जो वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो डेटा लेते हैं उसकी बाकायदा फ़ाइल बनाते हैं, यानी हार्ड कापी फ़ाइल ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर में भी उसको बनाया जा सकता है और उनके पास उस वाक़े के बारे में मुकम्मल मालूमात होती है और उनके पास वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में इंफॉर्मेशन टेबलेटेड शक्ल में उनके कंप्यूटर में या उनके फ़ाइल में मौजूद होती है और इस तरह वो जो फ़ैसला करते हैं उस जमा किए हुए इंफॉर्मेशन या डेटा पे करते हैं। एक्शन रिसर्च असिस्ट प्रैक्टिशनर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स, यानी जो बच्चों की नीड्स हैं, स्कूल की नीड्स हैं, जो उस सिस्टम की नीड्स हैं, उनको सामने रखते हुए वो ये जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो जो रिसर्चर होते हैं, उनको वो अमली तौर पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे टीचर्स हैं, जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं या हमारे जो सोसाइटी के मेंबर हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ज़रूरियात हैं और वो उन ज़रूरियात को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। एक्शन रिसर्च असिस्ट प्रैक्टिशनर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन असेसिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि कैसे हमने इदारे को डेवलप करना है, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को कैसे बेहतर करना है, उसमें वो मदद करते हैं। एवेल्युएटिंग द आउटकम्स ऑफ द चेंज दे डिफ़ाइन, उन्होंने जो चेंज डिफ़ाइन किया है, उन्होंने कहा है कि ये तब्दीली करनी है, उस पे जब वो अमल करते हैं तो वो देखते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है।
ایویلیوٹنگ دا آؤٹ کمز آف دا چینج دے ڈیفائنڈ، یعنی وہ جو چینج انہوں نے کی ہے اس کو جب وہ آؤٹ کمز، اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے اس کو وہ جب چیک کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اسے پورا کرتے ہیں، اسے مزید بہتر کرتے ہیں. ایویلیوٹنگ دا آؤٹ کمز آف دا چینجز دے امپلیمنٹڈ، ایک تو انہوں نے ڈیزائن کی ہیں، پہلے ہم نے کہا ہے کہ ایویلیوٹنگ دا آؤٹ کم آف دا چینجز دے ڈیفائنڈ، پھر انہوں نے جو ڈیزائن کی ہیں تبدیلیاں کہ یہ تبدیلی کرنی ہے، کلاس روم میں یہ تبدیلی کرنی ہے، اس بچے کا جو کلاس کی سیٹنگ ہے یا اس کے جو چیئر ہے اس کو فلان جگہ سے فلان جگہ کر دیں، یہ بورڈ ہے یا کوئی لائٹ ہے یا کوئی اس طرح کا کلاس روم کا پرابلم ہے، انہوں نے جو ڈیزائن کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس ڈیزائن کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اور جب اس ڈیزائن کو، اس تبدیلی کو، اس سلوشن کو انہوں نے اسے امپلیمنٹ کیا ہے، یعنی ایکشن کیا ہے اس پہ، تو اب اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کہ پرابلم کی کیا صورتحال ہے. ریسرچ میڈ بائی دا ٹیچر ہیلپس ان امپروونگ کوالٹی آف ایجوکیشن، یعنی کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو ریسرچ ہے اس کو، یہ ریسرچ اس کی مدد کرتی ہے. تو ریسرچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس لحاظ سے کہ پورے سسٹم کو، ٹیچنگ لرننگ میتھڈالوجیز کو اور ان تمام چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے ریسرچ مسٹ ہے. تھرو ریسرچ دا ٹیچر بیکم ریفلیکٹیو پریکٹیشنر، یعنی اگر وہ کریٹیکل تھنکر ہے تو وہ ریفلیکٹیو پریکٹیشنر ہوگا، اور یہ تب وہ ریفلیکٹیو پریکٹیشنر بنے گا جب وہ ایکشن ریسرچ کرے گا یا کرے گی. ریسرچ ہیلپس دا ٹیچرز ٹو تھنک کریٹیکلی، یعنی کریٹیکلی، ہم کریٹیکل تھنکر اگر نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے ہم وہی چیزیں بچوں کو پڑھاتے رہیں گے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری کتابوں کے اندر بالکل ریئلٹیز کے خلاف لکھی ہوتی ہیں، ہوتا کچھ ہے اور لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے. اور بہت سارے ہمارے جو ٹیکسٹ بک کے اندر، ہماری جو ٹیچنگ سٹائل ہے اس کے اندر، ہمارا جو نالج ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ٹیچر جو ہے اگر وہ کریٹیکلی سوچتے ہیں، کریٹیکل تھنکر ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے اس کو مدد بھی ملتی ہے اور اسے دوسرے ٹیچر بھی اور پورا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. ریسرچ ہیلپس دا ٹیچرز ٹو ڈائیو ڈیپ ان دا ایشو ٹو ہک آؤٹ اٹس سولوشن. جو ریسرچر ٹیچر ہوتا ہے وہ یعنی مسائل کو صرف اوپر کی سطح سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس ایشو کے اندر جاتے ہیں اور اس ایشو کی گہرائی تک جاتے ہیں اور اس مسئلے کو بہت اس کی چھان بین کرتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ نکالتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سلوشن جو ہوگا وہ بہتر سلوشن ہوگا اور اس سے ادارے کو فائدہ پہنچے گا. تو ان ساری باتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ جو ہے، اور ٹیچر جب ایز اے ریسرچر ہوتے ہیں تو اس کے کتنے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور ادارے کے اوپر اور معاشرے کے اوپر کتنی جو ہے وہ اچھے اثرات پڑتے ہیں. ٹیچر ایز ریسرچ بیکمز اٹینٹیو لسنرز، کیئرفل آبزرور اینڈ تھنکر. وہ ٹیچر جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، جو محقق ہوتے ہیں، وہ اٹینٹیو لسنر ہوتے ہیں، وہ بچوں کی بات سنتے ہیں، وہ دوسروں کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیئرفل آبزرور ہوتے ہیں، وہ ایک چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ تھنکر، اور سوچتے ہیں چیزوں کے بارے میں، وہ باتیں کم کرتے ہیں اور سوچتے زیادہ ہیں، اور ان کی جو لسننگ کی جو پاور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ خرابی ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں، حالانکہ اللہ نے ایک زبان اور دو کان دیے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے. اور ہم سوچتے نہیں ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ سوچی پیا بندہ گیا، یعنی اگر ہم سوچیں گے تو بس پھر رہ جائیں گے. تو ہم سوچتے نہیں ہیں چیزوں کے بارے میں، اور جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہم ایز اٹ از اس کو لے لیتے ہیں. ٹیچر ایز اے ریسرچر بیکم انوویٹرز، کریٹر اینڈ چینج ایجنٹ. وہ ٹیچر جو ریسرچ کرتے ہیں، محقق ہوتے ہیں، وہ انوویٹر ہوتے ہیں، وہ نئی چیزیں، وہ نئے طریقے دریافت کرتے ہیں، وہ کریٹ کرتے ہیں، اور چینج ایجنٹ ہوتے ہیں. یعنی معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابیاں ہیں، اسکول کے اندر کوئی خرابیاں ہیں، تو ان کو چینج کرنے کے وہ ایک بنیادی جو ہے وہ عنصر ہوتے ہیں. ٹو گیٹ دا آنسر آف دا کوشچنز ٹیچرز لسن ٹو اینڈ واچ دیئر اسٹوڈنٹس انگیج ان authentic work, collect work samples, photographs and transcripts to document what their students say and do. بچے جو تصویریں ان کے ہیں لاتے ہیں، جو ان کے فوٹوگرافس ہیں، جو ان کے ٹرانسکرپٹس ہیں، یعنی جو وہ لکھتے ہیں، اور ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں چیزیں ہیں بچے جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں ان کے اوپر
ٹیچر جو ہیں گہری نظر رکھتے ہیں. اینڈ یوز دیٹ انفارمیشن ٹو ایوالو دیئر پریکٹس ایز دے سیلیبریٹ اینڈ سپورٹ دا وائسز اینڈ ایکسپیرینسز آف دا چلڈرن دے ٹیچ. اور اس طرح وہ بچوں کے بارے میں بہت گہرے طریقے سے جانتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی خوشیوں اور ان کی غمیوں میں وہ شامل ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے وہ جو ٹیچر ہے وہ بہت اچھے جو ہیں وہ ٹیچر بنتے ہیں اور ان کی جو افیکٹونیس ہے بینگ ٹیچر وہ بہتر ہو جاتی ہے. یعنی ریسرچ جو ہے وہ جان ہے ٹیچنگ کی, جسے ہم بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں. اور اگر ہم ریسرچ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے ہماری جو ٹیچنگ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. جی کوئی سسٹم میرا خیال ہے اوور لوڈ ہو گیا ہے. ٹیچرس, اسکول مینیجر, پرنسپلز اینڈ ایڈمنسٹریٹرس conduct action research to find out the causes of fact such as why students fail in a specific subject. یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کسی خاص مضمون میں بچے فیل ہو گئے ہیں تو کیوں فیل ہوئے ہیں, اس کے what are causes of high dropout and how can it be stopped. یعنی جو فرض کریں کہ اسکول سے بچے جو ہیں اسکول چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے اور ہم اس کو کیسے ڈراپ آؤٹ کو کم کر سکتے ہیں. Action research is a practical and helps to solve local problems and hence improve the local school teaching and learning processes and products. یعنی ٹیچر جو ہے اس کی جو لرننگ پروسیسز ہیں, ٹیچنگ پروسیس ہیں, اور جو پروڈکٹ ہے یعنی وہاں سے جو بچے نکل رہے ہیں ان کی کوالٹی جو ہے اس کو بہتر کرے گا. لوکل مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے گا اور اس طرح جو ہے وہ یہ جو اسکول کی جو امپرومنٹ ہو جائے گی. اور یہ اسکول جو منیجر ہیں ان کو, اسکول کے جو پرنسپل ہیں, جو اسکول کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کو یہ مدد ملے گی کہ وہ کیسے اس کو اپنے سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. یعنی اب تک جو ہم نے باتیں کی ہیں اس میں ہم یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ریسرچ ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے. بینگ ٹیچر جو ہے ہمیں ریسرچر ہونا چاہیے, ہمیں ریسرچ کرتے رہنا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں ہم باقاعدہ جو ان کے بارے میں تحقیق کریں اور ہم ان کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کریں اور ان کے سلوشن جو ہیں وہ پیش کریں. ایکشن ریسرچ کا جو ڈیزائن ہے وہ کیا ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے. سب سے پہلے جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم, آئیڈینٹیفائی اے پرابلم ٹو بی اسٹڈیڈ. یعنی جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اس کو ایسی فارم میں لکھیں کہ جو اسپیسیفک ہو, میئریبل ہو, اور وہ ود ان ٹائم جو ہے اس کا سلوشن جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہو. کوئی ایسا ہم نہیں کریں گے پرابلم آئیڈینٹیفائی جس میں کئی مہینے یا کئی سال لگ جائیں. نہیں, ایکشن ریسرچ جو ہے وہ فوری ہوتا ہے اور ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, وہ اسپیسیفک ہوتا ہے. تو پرابلم کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یعنی وہ پرابلم ایسا ہو جس کے اندر وہ سمارٹ ہو, SMART. S مینز اسپیسیفک, M مینز میئریبل, A مینز اچیویبل, R مین ریئلسٹک, اور T مینز ٹائم باؤنڈ. یعنی ایسا پرابلم ہو جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں, سمارٹ, SMART, یہ 5 خصوصیات ہوں گی. تو وہ پرابلم جو ہوگا وہ ایک ہماری ایکشن ریسرچ کے لیے صحیح ہوگا. کولیکٹ ڈیٹا آن دا پرابلم, اس پرابلم کے بارے میں ہم ڈیٹا کولیکٹ کریں گے, معلومات جمع کریں گے, انفارمیشن لیں گے بچوں سے, ٹیچر سے, اسکول کی جو اسٹاف ہے اس کے بارے میں, اس سے, اور اس کے جو اس پرابلم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, اگر بچوں سے متعلق ہے تو ان کے پیرنٹس سے ہم ایک ڈیٹا جمع کریں گے. وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہم ایک کویشچنیئر بہتر یہ ہے کہ ہم بنا لیں, ہم ایک ایسے کچھ چند سوال بنا لیں جن کے جواب جو ہیں ہمیں ملیں. جیسے کہ ہم نے پچھلے جو لیکچرز ہیں اس میں کہا تھا کہ جتنے بھی وہ جو ریفلیکٹیو پریکٹسز ہیں اس میں ہر ایک کے لیے سوال ہیں,
ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہوئے، ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ہم کسی مسئلے کا جو ہے وہ حل تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر ایگزیکیوٹ اینڈ ریکارڈنگ، پھر ہم اس اس کا ایگزیکیوٹ کریں اس ڈیٹا کو، ابھی ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے۔ پھر اس کا ریفلیکشن آن دا کلیکٹڈ ڈیٹا، اور وہ جو ڈیٹا ہے اس پہ ہم ریفلیکٹ کریں اور پھر اس کے مطابق ایکشن پلان کریں۔ اور ہم نے پیچھے کہا ہے کہ پھر ہم ایک جو سچویشن ہے اس کو ری ڈیفائن کریں، اس کو امپروو کریں، اور وہ جو ہم نے ری ڈیفائن کیا ہے اس کو آئندہ کے لیے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور سالو کرنے کے لیے یہ سرکل جو ہے دیٹ گوز آن اور یہ کبھی ختم، یعنی ایک مسئلہ حل ہوا تو دوسرا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک پروسیس، اس پورے پروسیس گزرنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ حل ہوا تو تیسرے کے لیے یہ پورا پروسیس کرنا پڑے گا۔ اور ٹیچر جو ہے وہ آلویز ایک ریسرچر ہوتا ہے۔ اس کے جو سٹیپس ہیں اس میں سٹیپ 1 ہے آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، صرف 20 منٹ باقی رہ گئے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا کٹ شارٹ کریں گے۔ what elements of your practices or what aspects of students learning do you wish to investigate، یعنی کون سے مسائل ہیں جن کو آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کون سا اسپیسیفک اسپیکٹ ہے کسی اسٹوڈنٹ کا یا لرننگ کا جس کو ہم اس کے بارے میں یہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ what is real sense do you want to improve، آپ جو اصل میں جو چیز ہے اس کا کیا سینس ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جس کو آپ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں۔ what is the matter of concern that is not up to your expectations، آپ کی جو امید تھی کہ یہ بچہ جو ہے اس کا اتنے نمبر آنے چاہیے، اس کے اتنے نمبر نہیں آئے، آپ کی امید تھی کہ کلاس کا رزلٹ اتنے % آنا چاہیے، وہ نہیں آیا، تو آپ کی جو ایکسپیکٹیشن پہ اگر کوئی چیز نہیں عمل ہوئی یا کسی بچے کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس نے شرارت کی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ شرارت نہیں کر سکتا، تو وہ کون سی ایکسپیکٹیشن تھی، آپ کی امید تھی، آپ نے کون سی آپ کی توقع تھی جو پوری نہیں ہوئی۔ 3 میجر پرابلمز ایریاز آف ٹیچرز ریسرچ کین بی، یہ 3 بڑے ایریاز ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی صرف یہی 3 نہیں ہیں۔ انسٹرکشنل چیلنجز کہ پڑھنے اور پڑھانے کے اندر، سکھانے کے اندر، ٹیچنگ کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ ان کے بارے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ لرننگ ایشوز جو ہیں، بچوں کے سیکھنے میں کوئی اگر پرابلم ہے اور کلاس روم مینجمنٹ میں اگر کوئی پرابلم ہے، تو یہ 3 بڑے ایشوز ہیں جن کے بارے میں ایکشن ریسرچ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ پرابلم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ان 3 ایریاز میں سے کیے جا سکتے ہیں، یعنی فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ ان 3 میجر ایریاز سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے کلیکٹنگ ڈیٹا آن دا پرابلم، اس پرابلم کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ ونس دا پرابلم از آئیڈینٹیفائڈ، جب آپ کو پرابلم اصل پہلا جو مرحلہ ہے جہاں سے ہم نے پہلا قدم اٹھانا ہے وہ ہے پرابلم کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب آپ نے کو پرابلم پتہ چل گیا، جب آپ نے اسے لکھ لیا، جب اس کو ڈیفائن کر لیا، اور وہ جو میں نے 5 آپ کو باتیں بتا دی، سمارٹ یہ ہونا چاہیے، یعنی اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ وہ پرابلم بالکل کلیئر ہو، ایک جملے میں اس کو وہ لکھا ہوا ہو، اور اس کے بعد میئریبل ہو، آپ اس کو میئر کر سکیں، یعنی جب آپ اس کا سلوشن نکالیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ جو ہے نا یہ پرابلم جو ہے وہ حل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اے کا مطلب اچیویبل ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کو ہم اچیو کر سکیں۔ بچے کو جو ہے وہ بیمار ہے اور جی اس کو جن پڑتا ہے، اب ہم کیسے اس کو کریں گے، ہم اس کے بارے میں ڈیٹا کیسے کلیکٹ کریں گے، ہم جن کو کیا دیکھ سکیں گے۔ تو اس طرح کا جو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، وہ پرابلم ایسا ہو جو بالکل ریئل ہو اور اچیویبل ہو، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آر ہے وہ ریئلسٹک پرابلم ہو، ایسا پرابلم ہو جو ریئل ہو، وہ خیالی و تصوراتی نہ ہو، اور اس کے بعد ٹائم باؤنڈ ہو، یہ وقت کے اندر 1 دن 2 دن 4 دن ہفتے کے اندر یہ اس کو ہم حل کر پائیں۔ دس جاب کین بی ڈن ان مینی ویز، یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یہ ہم مختلف طریقوں سے اس کو کر سکتے ہیں۔ اٹ کین بی ڈن تھرو آبزرویشن ود چیک لسٹ، ہم نے ایک چیک لسٹ بنائے، اس میں 8-10 پوائنٹ لکھے ہوئے ہوں، اور ہم اس کو یعنی ٹک مارک کرتے جائیں کہ ہاں اس کے اندر یہ ہے یہ نہیں ہے، اس کو کراس کرتے جائیں، اور اس طرح وہ ہم ایک چیک لسٹ بنا کے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یو کین کلیکٹ مور انفارمیشن تھرو ڈسکشن ود ادر ٹیچرز، دوسری ٹیچرز کے ساتھ آپ ڈسکس کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ انفارمیشن آف دا اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ پرابلمز کین بی کلیکٹڈ تھرو پیرنٹس فیڈ بیک آن اے کویشچنیئر، ایک کویشچنیئر بنائیں یا ان سے زبانی انٹرویو لیں یا ان سے پوچھیں، ان سے میٹنگ کریں، تو پیرنٹس سے ہم کوئی فیڈ بیک لے سکتے ہیں۔ ڈیٹا فار کلاس روم مینجمنٹ کین بی ڈرائیوڈ فرام ریکارڈنگ اے کلاس روم ڈے،
لیسن اگر ہم ایک کلاس روم کی جو ایک دن کی یا ایک کلاس ہے اس کو اگر ہمارے پاس آج کا اسکولوں میں کیمرے کلاس روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر اس کیمرے کے ذریعے ہم اس کو ریکارڈ کریں تو ہم وہ ہمارے سامنے آ جائے گا سارا سیاہ سفید ہمیں پتہ چل جائے گا کس بچے نے کیا کیا ہے کلاس روم میں جو اگر مینجمنٹ کا کوئی مسئلہ تھا تو اس میں کیا پرابلم تھا وہ ہم اس طرح جو ہے وہ آبزرو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں ریکارڈنگ دیکھ جو ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اگر بچوں کو ریکارڈنگ کا پتہ ہو کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پھر اس طرح کے جو ہے وہ عمل نہیں کرتے لیکن اگر کوئی پرابلم اس طرح کا ہو گیا ہے کوئی بچے کلاس میں لڑے ہیں اور وہاں ریکارڈنگ کو دیکھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے تو ڈیٹا کولیکٹ ان طریقوں سے کیا جا سکتا ہے پھر ایکسیکیوشن ہے ریکارڈنگ یعنی یہ ریکارڈنگ وہ نہیں ہے جو ہم نے کیمرے سے یا اپنے موبائل سے ریکارڈنگ کی ہے یہاں ریکارڈنگ سے مراد ہے وہ جو ڈیٹا ہم نے کولیکٹ کیا ہے اس کو باقاعدہ اس کے ٹیبل بنانا ہے اس کو لکھنا ہے رائٹ ٹول کا مطلب ہے صحیح جو ٹول ہے وہ استعمال کرنا ہے اور صحیح ٹول تب ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں ایک ویلڈ اور دوسرا ریلائبل یعنی وہ ڈیٹا جو ریلائبل بھی ہوتا ہے اور ویلڈ بھی ہوتا ہے یہ بعد میں ہم اگر وقت ملا تو ہم بات کریں ویلڈ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ جس مقصد کے لیے جو تیار ہوا ہے وہ وہی کام کرے جیسے ویٹ مشین ہے تو وہ ویلڈ ہے ویٹ کرنے کے لیے اگر ہم ویٹ مشین سے کسی کا قد ناپنا شروع ہو جائیں گے تو وہ ویلڈ نہیں ہے گھڑی ٹائم دیکھنے کے لیے ہے اور یعنی جو گھڑی ہے وہ ٹائم دیکھنے کا ویلڈ انسٹرومنٹ ہے اگر ہم گھڑی سے کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں گے جو ٹائم سے متعلق نہ ہو تو وہ ویلڈ نہیں ہوگا اور ریلائبل کا مطلب ہے کہ وہ جو مشین ہم استعمال کریں جو انسٹرومنٹ استعمال کرنا ہے وہ ریلائبل ہو یہ نہیں کہ بچے کا ویٹ کرنا ہے ہم نے ویٹ مشین لیا وہ ویلڈ انسٹرومنٹ ہے لیکن وہ ویٹ مشین ایسی ہے جو ایک دفعہ بچہ جب ہم اس پہ کھڑا کرتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ اس کا 30 کلو گرام جو ہے اس کا ویٹ ہے اور دوسری دفعہ جب بچے کو کھڑا کرتے ہیں تو 40 کلو گرام تیسری دفعہ کھڑا کرتے ہیں اسی وقت تو وہ کہتی ہے کہ نہیں اس کا 10 کلو گرام ہے تو یہ مشین تو ہم ویلڈ ہے ویٹ اس کا معلوم کر رہے ہیں اور ویٹ مشین ہی استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ ریلائبل نہیں ہے کیونکہ وہ مشین کبھی کیا بتا رہی ہے کبھی کیا بتا رہی ہے تو ہمارا جو ڈیٹا کلیکشن کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ویلڈ بھی ہونا چاہیے اور ریلائبل بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے ہم اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کر سکیں ونس دا ڈیٹا فرام دا ملٹیپل سورس ہیز بین گیدرڈ اٹ از آرگنائزڈ ان اے فارم ایزی ٹو انٹرپریٹ ہم اس کو ایسے طریقے سے لکھیں گے ٹیبولیٹ کریں گے ان کے ایوریج مثلا ہم نکالنے ہوں تو ایک خاص ٹیبل میں ان کو لکھیں گے تاکہ ہم آسانی سے ان کی مین نکال سکیں میڈین نکال سکیں موڈ نکال سکیں اسی طرح اگر ہم نے کوئی اسٹینڈرڈ ایویشن نکالنی ہے یا ان کی رینج اور اس طرح کے جو ہم اسٹیٹک کے اگر چھوٹے موٹے جو ہیں پرسنٹیج وغیرہ نکالنی ہو تو ہمارے لیے وہ آسان ہو تھرڈ اسٹیپ از ٹو انالائز کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیولی ہم اس کو کوالٹیٹیولی انالائز کریں یعنی اس کو دیکھیں کہ اس کی ڈیٹا کی جو ہے کوالٹی کیا ہے اور اس کے کوانٹیٹیو بھی کتنے جو ہے وہ انفارمیشن آئی ہے اور کیسی آئی ہے اگلا اسٹیپ ہے ریفلیکشن آن دا کلیکٹڈ ڈیٹا جو ہم نے ڈیٹا جمع کیا ہے اس کو ٹیبولیٹ کیا ہے اس کو اس فارم میں لکھا ہے اس کے اوپر ہم ریفلیکٹ کریں یعنی اس کے بارے میں اپنا ایک خیال جو ہے وہ قائم کریں ونس دا پرابلم اینڈ اٹس ریلیونٹ ڈیٹا از انالائزڈ دا ریسرچر ریفلیکٹس ود دا لینزز آف یعنی لینزز کا مطلب ہے وہ جو ہم نے اس سے پہلے لینزز کی بات کی ہے جس کے ذریعے ہم کسی کوئی آبزرویشن کرتے ہیں یہ وہ لینزز نہیں ہیں جو ہم فزکس میں استعمال کرتے ہیں سائنس میں استعمال کرتے ہیں یہ پرسنل ایکسپیرینس کا ایک لینز ہے کہ ہمارا جو تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں واقعہ نظر آیا ہے یا یہ جو ہم نے ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے یہ ہمارا ذاتی خیال میں یہ کیسا ہے اور اس کے بعد کنسلٹیشن ود ایکسپرٹس پھر ہم ماہرین جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں ان سے کنسلٹ کریں اگر اس بچے کا کوئی مسئلہ ہے تو نفسیاتی مسئلہ ہے تو ہم کسی ماہر نفسیات سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر اس بچوں کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم کو آئی اسپیشلسٹ ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ایکسپرٹس کی رائے اور اس کے بعد لٹریچر ریویو یہ کوئی اس طرح کا لٹریچر ریویو نہیں ہوتا جو ہم دوسری ریسرچ میں کرتے ہیں اس مسئلے سے متعلق جو ہے مختلف لوگوں نے اگر کوئی ان کے سلوشن دیے ہیں یا انہوں نے کوئی اپنی رائے دی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ تھوڑا پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ باقی لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ریویو آف لٹریچر ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایکشن پلان ایک بنائیں ناؤ از دا ٹائم ٹو ہیو دا ایکشن پلان اب ہم ایکشن پلان بنائیں گے اور وہ ایکشن پلان کیا ہوگا اے اسٹریٹجک پلان آف ڈیز اور ویکس اور منتھس ایک ہم اسٹریٹجی کہ یہ بچہ جو ہے کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے ہم ایک پلان بنائیں گے جو کچھ دنوں کا بھی ہو سکتا ہے کچھ ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ مہینوں تک بھی ہو سکتا ہے سالوں پہ یہ نہیں جاتا ناٹ جسٹ ٹو ہیو اے پلان آؤٹ
to implement, revise and repeat. यानी वो जो प्लान हमने बनाया है उसको सिर्फ ये नहीं कि हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है हर हाल में हमने इसको कि जी मैंने ये सलूशन निकाला है और यही मैंने लागू करना है, नहीं, आप उसको फिर से उसको रिवाइज करें, उसे रिपीट करें, अगर उसके अंदर कोई खामी कमी है तो उसे दूर करें. While implementing we will again start observing the processes of implementation and record the applied techniques or applied उसमें जो अप्लाई टेक्निक है और जो whatsoever bring future further improvement in the process of learning, तो हम उसको उसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, हम उसको दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी कि इसका क्या असर हो रहा है, अच्छा या बुरा, और हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे. इन केस ऑफ सक्सेस और फेलियर रिकलेक्ट द डेटा, डू द एनालिसिस, इम्प्लीमेंट द चेंज एंड अगेन ऑब्जर्व द अप्लाइड टेक्निक्स. अगर आप वो जो मसला आपने हल किया है, वो जो सलूशन आपने निकाला है, अगर वो उसमें कामयाबी हुई है या नाकामी हुई है तो उसको दोबारा से ऑब्ज़र्व करना है. अगर कामयाबी हुई है तो हम देखेंगे हमारे ये हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ थी, ये चीज़ें थी जिसकी वजह से कामयाबी हुई, और अगर नाकामी हुई है तो हमें देखना है कि हमने कहाँ गलती की है, ताकि आइंदा जब हम इस तरह की रिसर्च करें या फैसले करें तो उन पर असर ना हो. एक्शन रिसर्च इज़ आल्सो बी कॉल्ड अ साइकिल ऑफ एक्शन और cycle of inquiry since it typically follows a predefined process that is repeated over time. यानी ये जो प्रोसेस है ये एक दफ़ा करने से मुकम्मल नहीं होता, ये बार बार करते रहते हैं, इसलिए इसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. जैसे आप देखेंगे सबसे पहले आप ऑब्ज़र्व करते हैं, यहाँ से अगर हम शुरू करें ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व जो है उसके बाद रिफ़्लेक्ट करते हैं, रिफ़्लेक्ट करने के बाद फिर प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद फिर उसके एक्ट करते हैं, यानी एक्शन लेते हैं, फिर ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर रिफ़्लेक्ट करते हैं. यानी यहाँ से अगर इससे पहले जो है आप देखते हैं तो यानी अगर हमने रिफ़्लेक्ट से शुरू किया है तो रिफ़्लेक्ट है, इससे पहले ऑब्ज़र्व है, उसके बाद ऑब्ज़र्व के बाद फिर रिफ़्लेक्ट है, रिफ़्लेक्ट के बाद फिर प्लान है, प्लान के बाद फिर एक्ट है, फिर यानी कोई अमल है, फिर ऑब्ज़र्व है, फिर रिफ़्लेक्ट है, फिर हम उस पे प्लान करते हैं, फिर उस पर एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और इस तरह फिर रिफ़्लेक्ट करते हैं. ये अमल जो है ये मुसलसल जो है वो जारी रहता है और इस तरह ये एक्शन रिसर्च जो है ये हमेशा जारी रहती है. टीचर जो है वो एक इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं. कलेक्ट डेटा ऑन प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा, डेवलप अ प्लान टू एड्रेस द प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंट द प्लान, एवेलुएट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन टेकन, आइडेंटिफाई ए न्यू प्रॉब्लम एंड रिपीट द प्रोसेस. यानी टीचर जो है वो हर लम्हा हर वक्त जो है वो एक रिसर्चर होते हैं और वो उनके सामने प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको सलूशन उनका पेश करते रहते हैं. ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च एक्शन रिसर्च हैं वो तीन तरह की होती हैं. एक्शन रिसर्च टेक्निकल है, एक प्रैक्टिकल है और एक एमेंसिपेटरी होती है. तीन तरह की जो रिसर्चेज होती हैं इसकी टाइप्स हैं. मैककर्नल मॉडल जो है इसमें द साइंटिफिक टेक्निकल व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी साइंटिफिक टेक्निकल व्यू वो कहते हैं कि इसमें देखना है हमें. प्रैक्टिकल डेलिब्रेटिव एक्शन रिसर्च, यानी ऐसी आपने रिसर्च करनी है जो प्रैक्टिकल हो, डेलिब्रेट हो, यानी कि बाकायदा सोची समझी हो. और फिर उसके बाद क्रिटिकल एमेंसिपेटरी एक्शन रिसर्च है, यानी ऐसी रिसर्च है जिसमें पहले से जो नज़रियात हैं उनसे हमने आज़ादी हासिल करनी है और अपने नए जो ख्यालात हैं उनको बनाना है. टेक्निकल जो रिसर्च होती है एक्शन रिसर्च है उसमें टीचर्स एज कंज्यूमर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द इनोवेशन, टीचर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी किसी ने रिसर्च की है और टीचर उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं. प्रैक्टिकल जो रिसर्च होती है इंटरैक्टिव होती है, इसमें टीचर्स आर को डिज़ाइनर्स ऑफ इनोवेशन, यानी टीचर ख़ुद उसमें शामिल होते हैं उसको डिज़ाइन करने में. और एमेंसिपेटरी जो रिसर्च होती है एक्शन रिसर्च होती है, टीचर एज इनिशिएटर्स, डिज़ाइनर्स एंड एडवोकेट्स ऑफ इनोवेशन, यानी नई चीज़ जो है जो इनोवेट कर रहे होते हैं टीचर ही उसको स्टार्ट करते हैं, टीचर ही उसको का आगाज़ करते हैं, टीचर ही उसको शुरू करते हैं. तो ये तीन तरह की रिसर्च जो है, एक में टीचर कंज्यूमर्स होते हैं, एक में टीचर को डिज़ाइनर होते हैं और एक में टीचर जो है वो इनिशिएटर होते हैं, यानी वो चीज़ जो है उसको इनिशिएट करते हैं. ये इसका पूरा प्रोसेस है. अहम और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उसको ये यानी टेस्टिंग इन प्रैक्टिस जो इस वक्त मौजूद है उस पर को टेस्ट करते हैं, फिर उसका एवेल्यूएट करते हैं, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी रिवीजन करते हैं और फिर डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजीज़ एंड मीडिया. तो इस तरह के जो है ये अमल करते हैं जिससे
ان کی جو کارکردگی ہے اس میں بہتری آتی ہے. اسٹیپ 1 میں یہ گراؤنڈنگ فرسٹ اسٹیپ ہے. اس میں پروویژن آف کنسیپٹ سنگولر ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یعنی ایک کسی گروپ پہ ٹیسٹ کرتے ہیں. دوسرا فیز 2 جو ہے سائیکلس اور سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس میں چند گروپ پہ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ڈسیمینیشن ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن اینڈ الٹرنیٹیو آف سم ڈیٹیلز سیورل گروپس کے اوپر. یہ جو لرننگ گروپس ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس طرح یہ 3 فیزز سے گزر کے یہ ہماری یعنی کمپلیٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. ٹیکنیکل ریسرچ کی ہم نے بات کی ہے کہ ٹیچر کنزیومرز ہوتے ہیں پہلے کے، جو اس کے سپورٹر ہوتے ہیں، یعنی یہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس میں ٹیچرز کی. اس میں پارٹیسپیشن جو ہے کم ہوتی ہے، یعنی ادھر جو جاتے ہیں ٹیچر کی پارٹیسپیشن زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کنزیومرز ہیں، اس میں جو ہے وہ کو ڈیزائنر ہیں، یعنی کسی حد تک یہ ٹیچر بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں. اس میں تو ٹیچر جو ہیں وہ بہت کم شامل ہوتے ہیں، وہ صرف یوزر ہوتے ہیں. اس میں ٹیچر جو ہیں وہ کسی حد تک شامل ہوتے ہیں.